یہی ہے دن جو خداوند کا ہے. ہم ہوں گے کیسے ہوں گے؟ ہم ہوں گے شادمان اور خوشی کریں گے. ہالیلویا. یہ وہ دن ہے جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس لیے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیونکہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہالیلویا. خداوند کا کلام میرے ساتھ نکالیے. زبور کی کتاب، اس کا 37واں زبور، کلام مقدس میں سے داؤد کا مزمور. آئیے اس کی پہلی 7 آیات ہم دیکھیں گے. لکھا ہے، تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو. کیا نہ ہو؟ اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر. کیوں؟ کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزے کی طرح مرجھا جائیں گے. تو کیا کر؟ خداوند پر توکل کر. تے خالی توکل نہیں بلکہ نال اور نیکی کر. ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا. خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے کون؟ وہ خداوند تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر. وہی سب کچھ کرے گا. کتنا کچھ؟ سب کچھ کرے گا. وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا. خداوند میں کیسا رہ جی؟ مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ. اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو. کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے سے ہمیں یہ توفیق ملے کہ ہم خداوند پر بھروسہ، اس میں مسرور اور اس میں مطمئن رہتے ہوئے فتح مندی کی زندگی بسر کریں. سب کہیے آمین. کلام مقدس کا یہ جو حصہ اقتباس آپ کے سامنے پڑھا گیا، یقیناً اس کا لکھاری داؤد ہے، اور داؤد نے اپنے بڑھاپے میں اس واز کو لکھا. یہ زبور ایک واز ہے، ایک میسج ہے. اس میں حمد و ستائش اور دعا کے الفاظ ہمیں نہیں ملتے. پرٹیکولر ایک واز ہے پرانے عہد کے ایمانداروں سے، بالخصوص نوجوانوں سے. خدا کا خادم داؤد انہیں نصیحت کر رہا ہے، ان کو صلاح دے رہا ہے، ان کو مشورہ دے رہا ہے کہ کس طور سے وہ اس زمین پر رہتے ہوئے تاریکی
गुनाह से भरी हुई दुनिया में रहते हुए खुदावंद में जिंदगी बसर करें। वो बता रहा है, कहता है कि तू बद किरदारों के सबब से बेजार ना हो। यानी दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो गुनाह में है, तारीकी में है, अपने किरदार में वो बुरे हैं, लूज करैक्टर हैं, करप्ट हैं, बेईमान हैं, धोखेबाज हैं, जालिम हैं, दुख देते हैं, जानी हैं, खुदा से बागी हैं, सरकश हैं। कलाम उनको बद किरदार कहता है, लूज करैक्टर के मालिक। उनके सबब से तू यानी ईमानदार, पुराने अहद का ईमानदार और आज के अहद का ईमानदार, वो बेजार ना हो। और बेजार होने के लिए जो इब्रानी लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ वो है खारा, जिसका मतलब है कि तू तल्ख ना हो, गुस्से में न रहे, हसद में न जल, कड़वा ना हो, तल्ख ना हो, बिटरनेस का शिकार ना हो कि ये क्या हो रहा है। हम खुदावंद के साथ चलते हैं, हम उस तौर से तरक्की नहीं कर रहे, बढ़ नहीं रहे, प्रॉस्पर नहीं हो रहे। ये जो गुनाह में है, तारीकी में है, खुदा से बागी हैं, ये तो बहुत जल्दी तरक्की कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इनके पास तो बड़ी सहूलियात है, बड़ी बरकतें हैं, ऐशो इशरत है, हर तरह का प्रोटोकॉल है, सब कुछ इनके पास है। पर हम जो खुदावंद के साथ चल रहे हैं, हमें तो बड़ी कमियों का सामना है। तू बेजार ना हो, इस हवाले से तेरा रूह तल्ख ना हो, नाराज ना फिर, कड़वा ना हो कि ये क्या है। और फिर दूसरी बात, और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, ना बेजार हो ना रश्क कर। और रश्क करने से मुराद उन बदी करने वालों की तरह बनने की आरजू कि मेरे पास भी जैसे ये तरक्की कर रहे हैं, इनके पास बहुत कुछ है, मेरे पास भी हो। मुंह में पानी आना, कॉपी करना, पर तू उनकी कॉपी ना कर, उनका हम शक्ल ना बन, रश्क ना कर, उन जैसा बनने की तेरी आरज़ू ना हो। ना तू बेजार हो और ना तू रश्क कर। क्यों? क्योंकि उनका अंजाम बड़ा गजबनाक है। लिखा है, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे। ये उनका मुस्तकबिल है। जो खुदा से बागी है, जो दुनिया और दुनिया की ऐशो इशरत में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिन्हें खुदा की कोई परवाह नहीं है, बस वो चाहते हैं जैसे भी दौलत आए आ जाए, अपने किरदार में वो बुरे। और याद रखिए, बद किरदार दौलतमंद से बाइज्जत ईमानदार बेहतर है। उसकी वैल्यू है, उसका मुस्तकबिल रोशन है। ये जो बदकिरदारी गुनाह में जीने वाले हैं, उनका मुस्तकबिल घास की तरह है। कितनी लाइफ होती है घास की? हाँ, उगती है, हरी हरी नजर आती है, धूप निकलती है, गर्मी पड़ती है, और उनकी लाइफ, घास की लाइफ खत्म है। सबसे की तरह है, जल्द मुरझा जाता है। गुनाह में जीने वाले, मसीह के बगैर जीने वाले, खुदा के से बागी रहने वाले लोगों का हाल यही है। चाहे उनके पास सब कुछ हो,
اور غور کیجئے, یہ یاد رکھنا ہے, یہ نہیں سوچنا کہ اس کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آیا, یہ سوچنا ہے کہ کس طرح سے آیا, سورس کیا ہے. اگر خداوند ہے تو شکر گزاری, جس خدا نے اس شخص کو بلیس کیا, برکت دی, وہ آپ کو بھی کرے گا. لیکن اگر اس شخص کا سورس گناہ ہے, کرپشن ہے, برائی ہے, ظلم ہے, رشوت ہے, وہ خدا سے دور ہے, ناانصافی کر رہا ہے, گبن کر رہا ہے, ایسے شخص کا مستقبل تاریک ہے. اور نہ صرف وہ خود ختم ہو جائے گا, جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. ہاں, ہمیں ایک بڑی خوبصورت مثال انجیل مقدس میں ملتی ہے. تمثیلاً مسیح نے بیان کیا غریب لازر اور دولت مند شخص کے بارے میں. یاد آ گیا؟ ایک غریب لازر جو بیمار بھی ہے, غریب بھی ہے, روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے ترستا بھی ہے, لیکن اس نے دنیا کے ساتھ, گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا. وہ کمپرومائز کر سکتا تھا, وہ بھی کشادہ کھلا راستہ چن سکتا تھا, وہ بھی خدا کا انکار کر کے دنیا کی لذت اٹھانے کے لیے, سب کچھ دنیا کا حاصل کرنے کے لیے بری راہوں پر چل سکتا تھا. لیکن اس نے کمپرومائز نہ کیا, اپنے ایمان کو نہ بیچا, وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا. اور وفادار بھی کہاں تک رہا؟ جان دینے تک وفادار رہا. دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس سب کچھ ہے, اسے نہ خدا کی پرواہ ہے, نہ خدا کے لوگوں کی پرواہ ہے. وہ اپنی مرضی سے اپنی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے. اور کلام کہتا ہے دونوں کا بلاوا آ گیا. غریب لازر کو فرشتے لینے کے لیے آئے, اس کے روح کو, اور پروٹوکول کے ساتھ کہاں پر لے گئے؟ ابراہم کی گود میں, فردوس میں, آرام کی جگہ پر لے گئے. دولت مند بھی موا, اور اس کی آنکھیں, اس نے اپنی روحانی آنکھیں غضب میں کھولی. یاد رکھیے, خداوند میں جینے والا, چاہے اسے جتنی مرضی کمیوں کا سامنا کیوں نہ ہو, چیلنجز کا سامنا کیوں نہ ہو, جب وہ خداوند کے ساتھ وفادار رہتا, گناہ کے ساتھ, دنیا کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا, یقیناً وہ اس دنیا میں 100 گنا اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث. اس کا مستقبل بہترین, اس کا مستقبل روشن, اس کی ابدیت اچھی, سکیور. لیکن جو بد کردار, بدی کرنے والے دندناتے پھرتے ہیں, ہاں ان کا مستقبل بڑا تاریک ہے, گھاس کی طرح ہے, سبزے کی طرح ہے. یہ بات تو واضح ہو گئی. نصیحت داؤد نے اپنے زمانے کے لوگوں سے بھی کی, اور آج وہ ہم سے بھی بات کر رہا ہے اور نصیحت کر رہا ہے آج کے زمانے کے لوگوں کو. اب وہ صلاح بھی دیتا ہے, مشورہ بھی دے رہا ہے, کرنا کیا ہے, what should we do, ہمیں کیا کرنا چاہیے, what is our assignment, ہمارا کام کیا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, وہ صلاح دے رہا ہے. اور آج بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے ہیں نصیحت سننا پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں سانو آپ ہی سارا کچھ پتا ہے, اسی جو کچھ کرنا ہے آپ ہی اپنی مرضی نہ کر لیں گے. جب آپ کو کوئی نصیحت کرے تو یقین جانیے وہ نہ صرف وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو ٹھیک راستے پر ڈال رہا ہے, اس کے لیے غصہ کرنے, ناراض ہونے کی ضرورت نہیں, بلکہ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.
اب وہ مشورہ بھی دے رہا ہے، کرنا کیا ہے. اور آج مشورہ لینے والے بڑے ہیں، نصیحت سننے والے تھوڑے ہوتے ہیں، مشورہ لینے والے بہت ہیں. اتنے مشورے، ہر فیلڈ کا بندہ دوسرے فیلڈ کا مشورہ دیتا ہے. مزدوری کرنے والا بتاتا ہے اے دوائی کھائیں گا تو تیرا تو ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر بن جاتا ہے. بہت سارے مشورہ دینے والے، لیکن یہاں پر خدا کا بندہ جو خداوند کے دل کے موافق ہے وہ یہ کہتا ہے تو کیا کر، خداوند پر توکل کر. کیا کر؟ سب بولیے کیا کر؟ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا. تو اسی پیسج میں پہلی بات جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے لیے ایک نیک صلاح ہے، وہ یہ کہ خداوند پر توکل کر. یعنی پورے طور پر تو ڈیپینڈ کرے تو اپنے خداوند ہی پر. تیرا بھروسہ نہ گھوڑوں پر ہو، نہ رتھوں پر ہو، نہ دولت پر ہو، نہ طاقت پر ہو، نہ حکمت پر ہو. تیرا ٹوٹلی بھروسہ، ٹرسٹ، اعتماد، توکل وہ خداوند پر ہو. ٹرسٹ ان دا لارڈ. اور کیوں خداوند پر بھروسہ کر؟ کیونکہ خداوند ہی ہے جو ازل سے ابد تک قائم رہنے والا ہے. خداوند ہی ہے جو برائی میں بھلائی پیدا کرتا ہے. خداوند ہی ہے جس کی وفاداری سے ہم پرورش پاتے ہیں. خداوند ہی ہے جو کچھ نہیں میں سب کچھ پیدا کرتا ہے. خداوند ہی ہے جو اپنے لوگوں کے آنسو کو پہنچتا ہے. خداوند ہی ہے جو اپنے لوگوں کو، مسکین کو خاک سے اٹھاتا اور عمرہ کے ساتھ بٹھاتا ہے. خداوند پر توکل کر. اس کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے باطخ، اس کا مطلب ہے اپنی فکروں کو خداوند کے آگے گرا دینا، اس پر ڈال دینا. اور یہی بات ہے پطرس رسول نے سمجھی، اور اس نے اپنے پہلے خط 5ویں باب اس کی 7ویں آیت میں کہا اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہارا خیال ہے. خدا تمہیں بھولا نہیں، اس نے تمہیں رد نہیں کیا. تم اس کے خیالوں میں ہو، تم اس کے منصوبوں میں ہو. وہ تم سے پیار کرتا ہے، تمہارا خیال رکھتا ہے، اسے تمہاری فکر ہے. تم فکر نہ کرو بلکہ اپنی فکریں اس پر ڈال دو پورے بھروسے کے ساتھ کہ وہ اس برائی میں ہمارے لیے بھلائی پیدا کرنے والا ہے. اپنی ساری فکریں اس پر ڈالنا. اور جو شخص خداوند پر بھروسہ کرتا ہے، یہ خدا کا کلام ہمیں شہادت دیتا ہے، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. ہیلیلویا. خدا کا کلام اس بات کے لیے ہمیں گواہی دیتا ہے، اور بڑی مثالیں ہیں، بڑی اگزامپلز ہیں خدا کے کلام میں سے ہمیں ملتی ایمانداروں کی، جنہوں نے لگژری لائف کے ساتھ گناہ آلودہ زندگی اور معاملات کے ساتھ کمپرومائز نہ کیا، بلکہ وفادار رہے خداوند کے ساتھ. ایک بڑی خوبصورت مثال صدرک، میشک، عبدنجو کی دیکھ سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں. دانیل 3 باب اس کی 16ویں آیت سے
مختصر آپ جانتے ہیں، تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں. نبوکت نظر نے سونے کی مورت بنوائی اور اپنی ساری کابینہ کو اکٹھا کیا اور کہا جب یہ مورت یہ ہوا میں بلند ہو، نصب کی جائے اور میوزک بجے، ہر طرح کا میوزک بجے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ اس مورت کے آگے جھک جانا، سجدہ کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ساڈے صاحب نے، ساڈے افسر نے سانو کیا، اسی کس طرح نافرمانی کر سکنے ہیں، ایڈے چنگے ہو. نبوکت نظر کے خیر خواہ جھک گئے. لیکن 3 نوجوان دانیل کے دوست، واہ، دانیل دے دوست بھی او دے وغیرہ، کاش کہ ہمارے دوست بھی ایسے ہی ہوں جیسے ہم خداوند کے ساتھ ہیں. یسوع دوست اچھا ہے، ہم بھی اس کے دوست ویسے ہی ہوں جیسے اچھا یسوع دوست ہے. دانیل کے دوست، ان کے بارے میں خبر پہنچ گئی کہ بادشاہ شکایت لانا لے آگے کہ بادشاہ جدو ساری کوائر میوزک وجاندی پئی سی نا، میوزیشن میوزک وجا رہے سن، سارے لوکی تیرے مجسمے دے گے، اس مورت دے گے چک گئے سن، یہ نہیں جھکے. بادشاہ نے غصے میں ان کو طلب کیا اور ان سے کہا اچھا ایک موقع تمہیں اور دیتا ہوں، اب جب ساز بجے نا تو جھک جانا. پر دیکھیے ذرا یہ حوالہ، کیا الفاظ ہیں ان کے خوبصورت. لکھا ہے یہ بادشاہ کہہ رہا ہے پندرہویں آیت سے، اور اگر تم مستعد رہو کہ جس وقت کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربط اور چغانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو. تو بہتر، اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے. اور کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ کتنا تکبر ہے اسے. صدرک اور مسک اور عبدالنجو نے بادشاہ سے عرض کی، اے نبوکت نظر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے. دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا. واہ، وٹا ٹرسٹ، کیا اعتماد ہے، کیا بھروسہ ہے. خداوند پر مان ہے انہیں کہ وہی تیرے ہاتھ سے ہمیں چھڑائے گا. اور خداوند نے چھڑایا کہ نہ چھڑایا؟ غصے میں آ کر اس نبوکت نظر نے خداوند کے بندوں کو جلتی بھٹی میں ڈال دیا، اس کی آنچ بھی زیادہ کر دی، پہلوان پھینکنے والے بھی جل گئے. پر ان تینوں کو بچانے کے لیے خدا کا بیٹا الہزادہ جلتی بھٹی میں آ گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے زندہ یہوہ خدا پر بھروسہ کیا. اور جو خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں، ہاں، دنیا کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے، خدا ان کو بھٹیوں میں سے بھی نکال لیتا ہے، زندہ رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ خداوند قدرت والا ہے. آمین. یہ تو صدرک مسک عبدالنجو
کہ بھروسے کی خوبصورت زندہ کہانی ہے۔ آج میرے بھائی میری بہن، غور کریں، ہم توکل، بھروسے، خداوند پر اعتماد، ٹرسٹ کے کس لیول پر ہے؟ یہ نوجوان بھی کہہ سکتے تھے، کہتے بھی ہوں گے دوسرے ارد گرد کے لوگ، اچھا چلو کوئی گل نہیں، ہنے سجدہ کر لو، بعد چوں معافی مانگ لا۔ یہ بھی کہتے ہیں اچھا خداوند ساڈی مجبوری جاندا ہے تے چک جانے ہیں، تو بعد چوں خداوند کہاں گے خداوند اسی مجبور ساں، اس لیے اسی سانوں انج کرنا پیا، سانوں معاف کر دے، خدا بڑا رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ ہاں یقیناً وہ رحیم ہے، وہ معاف کرتا، بحال کرتا ہے، وہ ٹیسٹ بھی کرتا ہے کہ یہ شخص کتنا میرے ساتھ وفادار ہے۔ جان جائے پر ایمان نہ جائے، انہوں نے اپنے سر قلم ہونے کے لیے جلتی بھٹی میں جلنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، لیکن سمجھوتا نہ کیا، خداوند نے بھی پھر ان کو بچا لیا۔ میرے بھائی میری بہن، یہ اپنے لیے دعا کر، خداوند سے کہہ کہ خداوند میرے ایمان کو بڑھا، میں مشکل حالات میں، چیلنجز میں، بحرانوں میں، طوفانوں میں، آزمائشوں میں، اس تاریکی سے بھری ہوئی، گناہ سے بھری ہوئی دنیا میں تیرا انکار نہ کروں، بلکہ تیرے ساتھ وفادار رہوں۔ ہاں، مسیح نے پطرس کے لیے دعا کی تھی، وہ آج بھی ہمارے لیے دعا کرتا ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ توکل کر اور نیکی کر، خدا نہ بھروسہ کرن دے نال نال نیکی بھی، اچھائی، خداوند کی طرف سے نمائندگی، خدا اچھا ہے، وہ بھلا ہے، ہم بیان کریں، اظہار کریں کہ ہماری نسبت خداوند کے ساتھ ہے، اس لیے ہم بھی بھلائی کرتے ہیں۔ مختصر کرتے ہوئے 2 نقطے اور ہیں، ٹائم ہو گیا، لیکن چند باتیں اور کرنا چاہتا ہوں، اگلے نقطے پر جانا چاہیں گے۔ آئیے دوبارہ اسی حوالے پر زبور 37، دوسری بات جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے خداوند میں مسرور رہ۔ Rejoice in the Lord always۔ خدا کے خادم مبشر انجیل اقبال مسیح صاحب بیٹھے ہیں، ہم ان کے ساتھ بائبل کالج میں یہ گیت گایا کرتے تھے، Rejoice in the Lord always۔ خداوند میں ڈیلائٹ ان دا لارڈ، Rejoice in the Lord، خداوند میں مسرور رہ، اس میں شادمان ہو، اس میں خوشی منا، اس میں مسرت، خوشی سے ملبس ہو جا خداوند میں۔ آج بہت سارے لوگ دولت میں خوشی ڈھونڈتے ہیں، نہیں ملتی، وقتی طور پہ شاید ملتی ہوئے، جسم کی خواہشوں کی تکمیل میں نو، حقیقی شادمانی ملتی ہے تو خداوند میں ملتی ہے، اور جو شخص خداوند میں ہوتا ہے نہ صرف اس کے باطن میں خوشی ہوتی ہے، وہ شادمانی کے ساتھ زندگی بسر کرتا، اور شادمانی اس کے چہرے سے پھر نظر بھی آتی ہے، وہ شادمانی کے ساتھ خداوند کی پرستش کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، ہاں اس کے حضور گاتے ہوئے خوشی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ خداوند میں مسرور رہ، اور مسرور رہنے کے لیے جو روح القدس کا پھل ہے،
خوشی. یہ لفظ استعمال ہوا ہے ہیپی نہیں, کیونکہ ہیپی کا تعلق ہیپن سے ہے. ہیپن کوئی واقعہ ہویا, کمیٹی نکلی تے خوش, کمیٹی نہیں نکلی تے پھر ناخوش. کوئی گل بنی تے خوش, دعا دا جواب آ گیا تے خوش, اگر نہیں آیا تے شکوے شکایت. نو, خداوند میں شادمان رہ. حبقوق یہ کہتا ہے 3 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے, اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے, انگور کی تاک میں پھل نہ لگے, زمین کا حاصل جاتا رہے, کھیتوں میں ہریالی نہ ہو, طویلوں میں سے مویشی جاتے رہے, میں اداس ہو جاؤں گا, پریشان ہو جاؤں گا. میرے نال ہے کہ خداوند ہوندا پیا, میں تے تیرا بندہ. او ویخ میرے پڑوسیاں دا جڑے تیرے تو دور نے, جنہاں تیری کوئی پرواہ نہیں, انہاں دے کھیتاں 'چ ہریالی ہے تے میرے کچھ بھی نہیں. ایسے وہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے نو, بلکہ میں خداوند سے خوش رہوں گا. خداوند میں شادمان, کیونکہ خداوند میری توانائی ہے, وہ میری برکت کا منبع ہے, وہ میری خوشی کا منبع ہے, میں اس میں شادمان رہوں گا. اور جو شخص خداوند میں شادمان ہوتا ہے, خداوند کیا کرتا ہے پھر؟ اس کے دل کی مرادیں پوری کرتا ہے. یہ وعدہ ہے. مرادیں, دل کی مرادیں, پیور ڈیزائرز. ایک مراد نہیں, مراداں وہ بھی پیور ڈیزائرز. جسم کی خواہشیں کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ دل کی مرادیں جس کا تعلق ہماری روح سے ہے. یقیناً خداوند ہماری ضروریات بھی پوری کرتا ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کی بادشاہی, راست بازی کی تلاش میں, اس کے ساتھ محبت میں, اس کے ساتھ تعلق میں گہرے ہوں. اس کے لیے ہمارے اندر بھوک ہو, پیاس ہو, یہ ڈیزائر ہو. خداوند اس میں میچورٹی لاتا, ہمیں بالغ کرتا, ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرتا, ہمیں پرموٹ کرتا, اپ لفٹ کرتا, سنبھالتا, برکت دیتا ہے. خداوند میں مسرور ہے, وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. ہاں, ایک بہن ہنا, سیموئل کی ماں, اس کے دل کی مراد پوری ہوئی کہ نہیں؟ اداس تھی, پریشان تھی, روتی تھی, خداوند کے حضور میں آئی, خداوند نے کلام کیا, اداسی چلی گئی, اور خداوند نے اس کے دل کی مراد کو پورا کیا. بیٹا سیموئل جس کا نام رکھا خداوند نے اسے دیا, اور اس نے بھی خداوند کے لیے اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیا. اے نہیں سوچیا اے میرے بڑھاپے دا سہارا بنے گا. یاد رکھیے جوانوں کا بھی بڑھاپوں کا سہارا ایک ہی ہے, اور وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے. ہم اپنی اولاد کے کیئر ٹیکر ہیں, مالک نہیں ہے. مالک خداوند ہے ان کا. ان کی اچھی تربیت کیجئے, لیکن یہ نہ سوچئے کہ یہ میرے سہارے ہیں, میری اولاد میرا سہارا. نو 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 نو, خداوند ہمارا سہارا ہے, جس کی نظریں اس پر لگی رہتی ہیں. ہاں, خداوند انہیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا, اور ڈاماڈول نہیں ہوتے. خداوند انہیں چٹان پر قائم کرتا ہے. تیسری اور آخری بات جلدی سے, 7ویں آیت پر آ جائیے. خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ. خداوند میں مطمئن ہے. ایک ترجمہ ہے خداوند کے سامنے خاموش ہو جا. اور یہ خاموشی اداسی کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ عطایت کے ساتھ ہے, ایمان کے ساتھ ہے.
اور ہمیں خداوند کو مجبور نہیں کرنا چاہیے بلکہ خداوند کی پیروی کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ خداوند کو مجبور کرتے ہیں, خداوند انج کر کھپ پائی رکھ دینے. خداوند چاہتا ہے ہم اس کی پیروی کریں, ہاں تابع فرما ہوں, خاموش ہو جائیں. کیپ کوائٹ بیفور دا لارڈ, خداوند کے سامنے خاموش. اور جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں ہم اس بات کے اظہار کرتے ہیں کہ خداوند تو لیڈ کر, تو گائیڈ کر, تو آگے آگے چل, تو میری جنگ لڑ, کیونکہ جب تو جنگ لڑے گا تو یقیناً میں فتح پاؤں گا. اور یہی زبور نویس چاہتا ہے, کہتا ہے, ہمیں سکھا رہا ہے, ہم سیکھیں یہ سبق. ہاں ایک حوالہ دیکھ لیجئے جلدی سے, خروج 14واں باب, اس کی 13ویں آیت سے پڑھ دوں گا جلدی سے. تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت. ڈرو مت, کیا کہا؟ ڈرو مت. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لشکروں کا خدا خود رہبری کرتا ہے, وہ آگے آگے چلتا ہے. ہیلیلویا. خوف کی فضا کو ختم کرتا ہے, دشمنوں کو شکست دیتا ہے, اپنے لوگوں کو بچاتا ہے. ڈرو مت, چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا, کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے. خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم کیا کرو گے؟ نہیں کہو گے خداوند پرے ہو سی, آپ اپنی جنگ لڑنے ہیں. ہمیں بڑا ایکسپیرینس ہے, ہم نے جنگیں جیتی ہیں, تو پیچھے ہو جا. نو, خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے. ریلیکس, ویٹ کرتے ہوئے, انتظار کرتے ہوئے, سائلنٹ ہوتے ہوئے, خاموش ہوتے ہوئے, مطمئن ہوتے ہوئے خداوند کو جنگ لڑنے دو. خداوند وہ لیڈ کرے. اور جب خداوند نے قیادت کی ہے, اسے قیادت کرنے دی گئی, تو کیا ہوا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے بحر کلزم کو خداوند نے چیر ڈالا اور خدا کے لوگ ہاں خشک زمین سے بحر کلزم میں سے گزر گئے. ہیلیلویا. خدا آج بھی ایسا ہی خداوند ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں, جو اس پر ہاں نہ صرف بھروسہ کرتے, اس میں شادمان رہتے ہیں اور خداوند کو قیادت کرنے دیتے ہیں کہ وہ لیڈ کرے اور خاموش رہتے ہیں. خداوند کو موقع دیتے ہیں, پھر خداوند ان کے لیے بحر کلزم کو چیر دیتا ہے. ہاں وہ بدی کی قوتوں کو شکست دیتا ہے, وہ اپنے لوگوں کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے. وہ کرونا وائرس کو بھی چیر کر رکھ دے گا اور اپنے لوگوں کو بچائے گا, زندگی دے گا, اور انجیل کا پیغام زندگی کا باعث ہوگا. میں غور کر رہا تھا, یہ بات کہہ کر ختم کروں گا. جب یہ لوگ بنی اسرائیل بیابان میں تھے, جلانے والے سانپ باغیوں کو, خدا کے خلاف چلنے والے بڑبڑانے والے لوگوں کو جلانے والے سانپ نکل آئے, مارنے لگ گئے. جس کو وہ سانپ ڈستا تھا مر جاتا تھا, فوری انسٹنٹلی اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. خداوند نے موسیٰ سے کلام کیا. موسیٰ نے اپنی مشکل خداوند کے آگے رکھی. خداوند نے کہا ایک بلی بنا, اس پر پیتل کا سانپ بنا کر لوگوں سے کہہ دے جو کوئی اس کو دیکھے گا وہ بچ جائے گا. اور جتنوں نے دیکھا وہ بچ گئے, وہ زندہ رہے. میری دعا ہے چائنا میں, ایران میں, افغانستان میں, اٹلی میں, پوری دنیا میں جہاں پر کرونا وائرس لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے,
میری دعا ہے وہ یسوع مسیح کی صلیب کو دیکھیں, وہ مسیح مصلوب کو دیکھیں, ہاں, تاکہ وہ موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائیں. نہ صرف یہ اس زندگی میں بچ جائیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے بھی وارث بن جائیں, کیونکہ یسوع مسیح اس زندگی کو بھی زندگی دیتا ہے اور اس زندگی کو ہمیشہ کی زندگی میں بدل دیتا ہے. ایک حوالہ نوٹ کر لیجئے اور یہ گھر جا کے پڑھیے گا. پطرس کے بارے میں آرام سے جیل میں سو گیا تھا. وہ انہیں نہیں کیا جلوس کڈو, جلاؤ گھراؤ کرو. کلیسیا بھی باہر نہیں نکلی بلکہ گھر میں بیٹھ کر دعا کر رہی تھی. اعمال کی کتاب 12واں باب 6 آیت. پطرس کی بیڑیاں کھل گئیں, قید کے دروازے کھل گئے اور پطرس ہیرودیس کی قید میں سے رہا ہو کر کلیسیا میں آ گیا اور مسیح کی خدمت کرنے لگا. میرے بھائی میری بہن, بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو, بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر, خداوند پر توکل کر, خداوند میں مسرور رہ اور خداوند میں مطمئن رہ. خداوند تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا, وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور اپنے چہرے کی تجلی سے تجھے روشن کرے گا. تیرا خداوند تجھ سے محبت کرتا ہے اور اسے تیری پرواہ ہے. شیر ببر کے بچے بھوکے اور حاجت مند ہوتے ہیں پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. آؤ ہم جھکیں اور خداوند کا شکریہ ادا کریں. خداوند کمیوں کو, گھاٹوں کو بہتات میں بدل دیتا ہے. ہاں, وہ کچھ نہیں میں سب کچھ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خداوند پر جو بھروسہ کرتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, ان کے لیے سب چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی ہیں. ہاں, تو مسیح کو تکتا رہ, اس کا ہم شکل بن. دنیا اور دنیا کی خواہش تو مٹتی جاتی ہے. خداوند کی پیروی کرنے والے, اس کے کلام کی پاسداری کرنے والے, وہ ابد تک قائم رہیں گے. ہیلیلویا. آؤ دعا مانگے. آؤ تھوڑی دیر سب اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. غور کیجئے, کہ کس طور سے ہم خداوند پر بھروسے میں آگے بڑھ رہے ہیں. کہیں ڈاواڈول تو نہیں ہو گئے, شک کا شکار تو نہیں ہو گئے, کہیں دنیا کے رنگینیوں میں تو نہیں کھو گئے, کہیں دنیا کی چیزوں میں خوشی تو نہیں ڈھونڈ رہے, کہیں جلد باز افراتفری کا شکار تو نہیں ہو گئے. خداوند کو کام کرنے دے, اس کی قیادت میں چل, اس کے پیچھے پیچھے چل, اس کی آواز سن. ہیلیلویا. آؤ دعا مانگے. آسمانی باپ, یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرے حضور میں منت ہے, ہمیں سنبھالے رکھنا. ہم دنیا اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو نہ جائیں, بلکہ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع تجھے تکتے رہیں. تو نے کہا دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو, خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. ہم ان باتوں کو یاد رکھیں, ہم تجھے تکتے رہیں, تجھ میں بھروسے میں, شادمانی میں اور صبر کے ساتھ تجھ میں قائم رہتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہیں. ہماری مدد کر, ہم مسیح تیرے ہم شکل بنتے چلے جائیں. پاک روح تو ہمیں ڈھال تراش داغوں کو, جھریوں کو دور کر دے اور ہمیں مسیح کی مانند بناتا جا. شکر گزاری کے ساتھ اے باپ
یسوع نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین آمین۔